जनाब गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब, जनाब अहमद खान लगारी साहब, मोहतरमा मरियम ज़ेब साहिबा, मोहतरम जनाब रियाज मज़ारी साहब, सरदार अवैस लगारी साहब, जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब, चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज खान साहब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अफजल साहब और डेरा गाजी खान के मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों और मेरी बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके पास ऐसे वक्त में हाज़िर हुआ हूँ जब पीर के अजीम सपूतों, शहीदों और गाजियों को हम सब सलाम पेश करते हैं और मोदी हुकूमत के इस गासिबाना कब्ज़े के ख़िलाफ़ भरपूर आवाज़ उठाते हैं और हम अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि कश्मीरी भाइयों को हिंदुस्तानी ग़ुलामी से निजात दिलवाएं और उनकी कुर्बानियों के सदक़े उनको सही मानों में आज़ादी नसीब हो। इसके लिए पाकिस्तान की हुकूमत, मैं और पूरा पाकिस्तान 22 करोड़ आवाम कश्मीरी भाइयों की आज़ादी के लिए हर तरह के सफारती, सियासी और अखलाकी भरपूर तावन का उनको यकीन दिलाते हैं और अल्लाह ताला करेगा कि एक दिन सूरज तलू होगा कि जब कश्मीर ज़रूर हिंदुस्तान के चुंगल से आज़ाद होगा। मैं आज आपके पास न सिर्फ जो आपके प्यारे इस सैलाब के नतीजे में अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, उनका मैं न सिर्फ इज़हार अफसोस करने आया हूँ और जो ज़ख्मी हुए हैं, हम सब अल्लाह ताला के हजूर दस्त बदुआ हैं कि उनको रब्बे करीम जल्द से जल्द सेहत कामिला अता फरमाए। मैं आपको ये यकीन दिलाने आया हूँ कि इस आफत की घड़ी में वफाकी हुकूमत और मैं तमाम इत्तेहादी पार्टियों का मुंतखब वज़ीर आज़म और पंजाब हुकूमत, हम सब मिलकर इंशाअल्लाह आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। और मुझे आपको याद दिलाने की ज़रूरत नहीं कि जब 2010 और 11 को जब ये सारा इलाका कुकड़ा वाले से लेकर मियाँ वाली और चाचड़ा शरीफ तक ये एक समंदर बना हुआ था, तो नवाज शरीफ की क़यादत में मैं वही आपका खादम दिन रात आपके पास मौजूद रहता था। चाहे डेरा गाजी खान क्यों ना हो, मुजफ्फरगढ़ हो, मियाँ वाली हो, भक्खर हो, रहीम यार खान हो, कोई इलाका, चाहे आपका जो ज़िला है जहाँ से मज़ारी साहब हैं, राजनपुर हो, कोई इलाका चप्पा चप्पा मैं और तमाम मुतलका वज़रा और सेक्रेटरीज दिन रात आपकी खिदमत में रहते थे। तंदूर लगते थे कि मुझे कहते थे कि चावल मियाँ साईं सबको चावल नहीं खाए जाते, सबको रोटी दो।
تو میں تندور لگاتا تھا، موبائل تندور آپ کے پاس. مال مویشیوں کے لیے ہم نے یہاں پر جال بچھایا تھا، اور بہنوں، ماؤں اور بزرگوں اور بچوں کے علاج کے لیے ہم نے جگہ جگہ موبائل کیمپس، میڈیکل کیمپس لگائے تھے. ادویات کی بھرمار تھی، خیموں اور ہر چیز، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی. جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا تھا کہ آپ کی قدموں میں نچھاور کرنے کے لیے، وہ ہم نے آپ کی قدموں میں نچھاور کیا تھا. میں تفصیل میں نہیں جا رہا. پھر ہم نے نہ صرف جو لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے ان کے معاوضے، نہ صرف آپ کی فصلوں کے لیے جو کھڑی فصلیں تباہ ہو گئی تھیں ان کے معاوضے، اور بڑی ایمانداری سے، غلطی انسان سے ہوتی ہے میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، اس کو بھی اندازہ لگانے میں غلطی ہوگی، لیکن اخلاص میں اور شفافیت میں کوئی کمی نہیں تھی. اور میرا ایمان تھا کہ حق اس کے دہلیز پر ان کو وہ رقوم مہیا کی جائیں، کمپنسیشن. یہ امدادی رقم کوئی کمپنسیشن نہیں جس کا پیارا چلا جائے اس دنیا سے. اور اس کا جو بچھڑنے والے، جو پیچھے رہ جاتے ہیں گھر والے، ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے اندھیری ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے پیاروں کو دن رات یاد کرتے ہیں. مگر زندگی میں بسر کرنا بھی تو اللہ کا حکم ہے. تو یہ اقدامات آپ کی اس وقت بھی، اور آج پھر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں ایک آپ کے خادم کے طور پر، آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جب تک کہ آپ میں سے آخری گھرانہ، آخری فرد اور ہم سب مل کے ہم کام کریں گے. اس وقت یہ سیاست کا وقت نہیں ہے میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں. اس وقت خدمت کا وقت ہے. آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کا وقت ہے. آپ کی جو فصلوں کو نقصان پہنچا ان کے معاوضہ دینے کا وقت ہے. آپ کو کھاد اور بیج دینے کا وقت ہے. آپ کے گھروں کی تعمیر کرنے کا وقت ہے. سیاست بعد میں ہوگی، پہلے یہ خدمت ہوگی. اس لیے یہ طے پا چکا ہے، اور آج میں پھر دہرا رہا ہوں، جہاں پر صوبائی حکومت جو آپ کو معاوضہ دے رہی ہے، جن کے پیارے چلے گئے، وہاں پر وفاقی حکومت بھی 10-10 لاکھ روپیہ فیکس ان کو یہ معاوضہ دے رہی ہے. میرا اگر بس چلے تو میں اس سے بھی زیادہ دوں. بہر کیف یہ وسائل کو بھی دیکھنا ہے، اور آپ کی جو مجبوریاں اور ضروریات کو بھی دیکھنا ہے. اسی طریقے سے زخمیوں کے لیے 2.5 لاکھ روپیہ وہ اپنا وفاق دے گا. صوبائی حکومت اس کے علاوہ دے رہی ہے. اور مکانات کے حوالے سے، اور یہ طے ہو چکا کہ کچے اور پکے مکانوں میں کوئی تفریق نہیں. جس کا مکمل مکان گر گیا ہے اس کو 5 لاکھ روپیہ معاوضہ ملے گا، اور جس کو جزوی طور پر مکان جو ہے وہ نقصان تھی گیا، اس کو بھی 2.5 لاکھ روپیہ اس کو مکان کا نقصان معاوضہ دیا جائے گا. فصلوں اور دیگر اشیاء کے اوپر ایک سروے مجھے چیف سیکرٹری صاحب نے بتایا کہ انہوں نے کر لیا ہے، لیکن وفاق کے حوالے سے ہم نے طے کیا کہ صوبوں کے ساتھ مل کر یہ جو سروے ہے وہ کیا جائے، چاہے وہ مکانات ہیں یا فصلوں کا نقصان ہے، تاکہ حقدار کو اس کا حق ملے، اور جس کا حق نہیں ہے اس کو کوئی حق نہیں کہ وہ قوم کے وسائل کو لے بغیر کسی انصاف اور بغیر کسی دلیل کے. تو یہ وہ میرے بزرگوں، بھائیوں اور میری بہنوں، یہ فیصلے ہو چکے ہیں. مگر آج میں ابھی پریزنٹیشن لے کے آیا ہوں. جس طرح یہاں پر کہا کہ طیب ڈرین نے یہ میں نے خود بنوائی تھی جب میں آپ کا پنجاب کا خادم تھا، اور اس کا بے پناہ فائدہ پہنچا. اسی طریقے سے یہاں پر جو مطالبہ کیا گیا ہے، احمد خان جناب نوجوان ہمارا جو ساتھی ہے، وائس چیئرمین، بڑا عوام کا خادم ہے. جس طرح ویس لغاری بھی ہے، احمد خان بھی بڑا خادم ہے عوام کا، اس میں کوئی شک نہیں. تو یہ جو وڈور جو پانی کا چینل کا مطالبہ کیا گیا ہے، یہ میں انشاءاللہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ بنا کے آپ کو دیں گے انشاءاللہ تعالی. اس وقت میں بس یہی میں آپ سے وعدہ کر سکتا ہوں. اس لیے
اس لیے کہ جو NFC ایوارڈ ہے، یعنی جو وسائل جس کی تقسیم ہوتی ہیں، اس معاہدے کے مطابق جو 2010 میں جو ہوا تھا صوبوں کے درمیان اور وفاق کے درمیان، اس میں سے 58% صوبوں کو چلا جاتا ہے. لہذا چاہے وہ صوبہ پنجاب ہے یا باقی صوبے ہیں، ان کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے صوبے کے عوام کی بھلائی اور خوشحالی اور ترقی کے لیے وسائل استعمال کریں، اور یقیناً کریں گے وہ. باقی جو وفاق کے پاس رہ جاتا ہے اس معاہدے کے نتیجے میں جو 2010 میں تھا، اسی لیے میں اربوں روپے خرچ کرتا تھا تو میں وفاق سے نہیں پوچھتا تھا، کہ میں جانتا تھا کہ وفاق کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، اور میاں نواز شریف کی مجھے ہر وقت تائید اور حمایت حاصل ہوتی تھی. تو اس لیے میں نے کبھی، چاہے یہ ڈیرہ غازی خان اور مظفر گڑھ کی جو ڈول وے ہے، چاہے وہ خانے وال سے لے کر لودھراں کا جو موٹر وے ہے، اور اس طرح کے بے شمار اربوں روپے کے جو منصوبے بنائے، یہ وفاق کے ذمہ داری تھی. لیکن میں جانتا تھا کہ وسائل وفاق کے پاس نہیں ہیں، کیونکہ تقسیم کے معاہدے کے مطابق صوبوں کو اب 58% ملتا ہے، اور وفاق کے پاس جو باقی وسائل بچتے ہیں اس میں سے سب سے پہلے سود، جو قرضے لیے ہوئے اربوں کھربوں، وہ سود وفاق ادا کرتا ہے. تنخواہیں وفاق کے جو ہیں افسران اور ان کی وفاق ادا کرتا ہے. افواج پاکستان کی تنخواہیں اس میں سے جاتی ہیں. اس کے بعد وفاق کے پاس تو باقی کچھ بچتا نہیں ہے. لہٰذا جب میں یہاں پر خادم تھا آپ کا، تو چونکہ وسائل بہت تھے تو میں نے کبھی نہیں پوچھا. یہ سب پنجاب کے وسائل سے بنے ہیں منصوبے، جن کے نام میں نے گنوائے اور جو نہیں گنوائے، حالانکہ یہ وفاق کے منصوبے تھے. لیکن میں نے کہا کہ اب وفاق کے پاس ہے نہیں تو میں ایسے وقت تو نہ ضائع کروں، اور میں ان سے پوچھتا رہوں دیں جی دیں. جب میرے پاس وسائل تھے تو میں نے آپ کی قدموں میں نچھاور کیے. تو انشاءاللہ یہ جو چینل ہے یہ آپ کو انشاءاللہ میں انشاءاللہ بنا کے دوں گا. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ صوبہ پنجاب کا بھی اس میں اپنا، ان سے بھی میں درخواست کروں گا. لیکن یہ ہمارا ایک مشترکہ یہ چیلنج ہے. انشاءاللہ مل کر ہم اس کو نپٹیں گے. اور آپ فکر نہ کریں، جب تک کہ آخری گھر آباد نہیں ہو جاتا، ان کا گھر نہیں بن جاتا، میں چین سے نہیں بیٹھوں گا. میرا آپ سے وعدہ ہے. بالکل. پاکستان قائد اعظم. بہت